बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं बसात और मैं हूं शकील रामे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अर्सा से हम एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि दुनिया की इकानमी के जो मॉडल हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो ट्रेड मॉडल है वो चेंज हो रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है इस सारी चेंज में वो ये है, ये साइक्लिक चेंज नहीं आ रही, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं। मसलन जब हमने पहले भी बात की थी कि जो कि अभी जो एग्जिस्टिंग था ट्रेड का आर्डर वो WTO पे बेस्ड था और WTO इसको स्टीयर कर रहा था, मगर ट्रंप की ट्रेड वॉर के बाद वो जो कि WTO बेस्ड जो मॉडल था कि वो ब्रोक हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह देखें कि जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको हम कहते हैं रूल बेस्ड मॉडल, या हम जिसको कहते थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकानमी, उसमें भी यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म नए लफ्ज़ बन चुके हैं। इन सब के होते हुए एक और बड़ी अहम चेंज हो रही है, वो है टेक्नोलॉजी की, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कि लोग बात कर रहे हैं कि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो कास्ट सेविंग करेगी, मतलब 25% तक ये कास्ट सेव कर सकती है। जहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट होगी कि जो बात करते हैं कि जो कि बिटवीन 10 to 50% जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब इस सारे कंटेक्स्ट में पाकिस्तान का खड़ा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल विजडम हमें बताती थी वो ये कहती थी कि जनाब एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है ये एक तरीका है कि जिससे आप बड़े जल्दी से आप ग्रो करते हैं या अपनी मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे देना चाहिए हमें ध्यान। अब जब यूनिलैटरलिज्म हो रही है, प्रोटेक्शनिज्म हो रही है, WTO बेस ऑर्डर जो कि अभिषेक कर रहा है, उसके होते हुए पाकिस्तान क्या करना चाहिए, इन्हीं सवालों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर आमद दुरानी साहब। आप वर्ल्ड बैंक में बड़े अर्सा काम कर चुके हैं, इसके अलावा आप और भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स कर चुके हैं। रिसेंटली आपने एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा स्पेशली आज हम इनसे बात करेंगे जो सेंट्रल एशिया की भी, क्योंकि अभी जो सेंट्रल एशिया के दो बड़े अहम प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे। हम इनसे बात करेंगे कि वो इकनॉमिकली हम किधर जा रहे होंगे। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद साहब। आप लीडिंग इकानमिस्ट हैं पाकिस्तान के, आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में सर्व किया, प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं बड़े अरसा, वहाँ पर इकानमी को देखते रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की डिफरेंट एडवाइजरी बॉडी पे बैठते हैं और आजकल भी एक बड़ा अहम इनिशिएटिव चला रहे हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। डॉक्टर वक़ार, आपसे शुरू करते हैं। जब हम ट्रेडिशनल विजडम की बात करते हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो हमने अभी बात कर रहे थे, क्या वो इस कंटेक्स्ट में भी वेबल है कि अगर उसी पे हमने जाना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे तो हम क्या करें? अगर नहीं है तो हमें किस तरफ डाइवर्ट होने की ज़रूरत है इस वक्त? थैंक यू शकील साहब, बहुत अहम टॉपिक का आज आपने इंतखाब किया है। दो तीन चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं 2025 के बाद। एक तो आप देख रहे हैं कि तजारत जो है वो अब जिस तरीके से आपने इब्तदाइये में फरमाया वो मल्टीलैटरल टर्म्स पे नहीं चल रही, वो जियोपॉलिटिकल टर्म्स पे चल रही है। ट्रेड इस वक्त जो है वो मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट्स जो हैं उनसे गाइडेड है, यानी कि इकोनॉमिक रैशनल को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट पे आ गई। बिल्कुल जी। सो रूल बेस्ड जो ट्रेड फ्रेमवर्क था वो अब चैलेंज हो चुका है। इसमें इस वक्त आप देखें कि नेशनल इंटरेस्ट रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो मुल्क जो इस वक्त अपने डोमेस्टिक रेगुलेटरी रजीम जिनकी अच्छी है, एजाइल है, जो अडेप्ट कर सकती है, वो मुल्क होंगे जो तैर जाएंगे। बाकी के मुल्कों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। मतलब रेगुलेटरी रजीम का क्या मतलब? लोगों की आसानी के लिए अगर वो समझ सके जी। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा जो मामला है वो आपकी गवर्नेंस और रेगुलेशन का है। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, बिजली, गैस, टैक्सेशन, दूसरे जो परमिट्स हैं, ये 3-4 बड़े बड़े आपके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं आती। अब अगर आपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे भी आपने तजारत करनी है और आप जाके बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजते करते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे इंगेज करते हैं, EU के साथ, US के साथ, चाइना के साथ, मुल्कों के साथ आप FTA साइन करते हैं, तो बड़ा सवाल ये कि आपने बेचना क्या है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले कि हमें चाइना ने हमें एक विंडो दी थी कि मेरा $15 बिलियन की, तो मगर अब इतने साल गुजरने के बावजूद हम अभी तक उनको बता नहीं सकते हमने बेचना क्या है। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है पहले जो है हमें इनवर्ड देखना पड़ेगा।
آپ دیکھیں کہ آپ کی ایس ایم ای پالیسیز، آپ کی انڈسٹریل پالیسی، آپ کی زراعت کے اوپر جو صوبائی پالیسیز ہیں، یہ سب تعطل کا شکار ہیں. ان سب کو ایک ہارمونائزڈ زراعت کی پالیسیاں ہیں ہماری یہاں کی نیشنل پالیسی زراعت کی یہاں کے صوبوں کی؟ جی، فریم ورکس ہیں، پالیسی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے شاید پالیسی کی ضرورت بھی نہ ہو اگر مارکیٹس جو ہیں ٹھیک طریقے سے فنکشن کریں. لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں مارکیٹس اس طرح فنکشن نہیں کرتی اور مارکیٹس نیڈ ٹو بی گائیڈڈ، اور وہ گائیڈنس جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے آنی ہے. اچھا، اگر یہی بات میں عمر صاحب آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اور اس میں ایک ایڈیشن کر لیں گے کہ جو اگر ایکسپورٹ لیڈ جو کہ ماڈل ہے گروتھ کا، وہ کافی حد تک چیلنج ہو چکا ہے، یعنی کہ جیسا چیلنج مطلب اس کو پرابلمس ہیں، وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات ابھی جو ڈاکٹر وقار صاحب بات کر رہے تھے ایگریکلچر پالیسیز کی بھی، اگر ہماری پالیسیز نہیں ہیں ایگریکلچر کی تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک ایگریکلچر ملک ہے جس کو ہم نے ایک نا ہر اکنامک سروے میں ایک سینٹینس لکھا ہوا آتا ہے ایگریکلچر از دا بیک بون آف اکانومی، کہ ہماری اکانومی کی جو کہ بیک بون ہے یہ ایگریکلچر. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا اگر ایکسپورٹ لیڈ ماڈل چیلنج ہو چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی شکریہ. پہلے ایک تو شکیل صاحب آپ کا بلانے کا اور عزت افزائی آپ نے دی. بات یہ ہے کہ جتنی بات ابھی تک وقار نے کی ہے، اگر ہم اس کو، میں اس سے کسی سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں، میں اس کو تھوڑے سے زاویے کا فرق ہے، اور زاویہ یہ ہے کہ گروتھ پر سے کہتے کس کو ہے، پہلے تو یہ ڈیفائن کر دیں. بالکل. تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تو سمپلی ایک ڈالروں کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، جو کہ جہاں تک سمجھ مجھے آئی ہے آج تک جتنی زندگی گزاری ہے اور اکنامکس پڑھی ہے، تو یہ میں اس سے زیادہ یہ اس کو فی الحال نہیں سمجھتا. اب گروتھ چونکہ آپ نے منسلک پہلے تو یہ جو وقار کا زاویہ تھا، میرے خیال میں بات یہ کہ ابھی ایف ٹی ایز وغیرہ سائن کرنے سے زیادہ دوستیاں سائن کرنی پڑیں گی. اس لیے کہ دیکھیے ایف ٹی اے ہوتا ہے، چلیں جی آپ نے ایک نیگیٹو لسٹ ڈال دی، پازیٹیو لسٹ ڈال دی، اس نے بھی کہہ دیا، ہم نے بھی کہہ دیا، وہ ہم آج کل تو ویسے ہی میں ڈالیں تو نکل آتا ہے کہ کون کس کو کیا نہیں بیچ سکتا، وہی ہم ڈالتے تھے. اچھا، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا وسیع تر طریقے سے دیکھیں، آپ نے چائنا کی اس سے بات کی کہ ہم کیا بیچیں گے. دیکھیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں چائنا سے دوستی ہے. اگر ہماری چائنا سے دوستی ہے تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں بات کی، کہ ہم جا کے ان سے سب سے پہلے پوچھیں آپ کو چاہیے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو پھر وہ دوست ہے تو ان سے کہیں یار ہمیں کہیں تو ہماری کچھ چیزیں بکوا دو، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ایف ٹی اے سائن کرتے جانا، پرولیفریشن، میں تو ایک لحاظ سے بہت خوش ہوں کہ جو یہ واشنگٹن کنسنسس، گلوبل آرڈر، یہ ساری اصطلاحات جن کے بیچ میں سے میں بھی ایکچولی ایک ایجنٹ رہا ہوں ان ساری اینٹیز کا. کس کے لیے ایجنٹ رہے؟ 20 سال کے لیے نہیں، ورلڈ بینک میں، مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ، مطلب اٹس اے گریٹ یونیورسٹی. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایک مانترا ہوتا ہے، جس طرح آپ کا ایک دین ہوتا ہے، اس طرح ہم جب کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس ادارے کا ایک دین ہوتا ہے. وہ دین اس کا طرز زندگی اور اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو مرتب کرتا ہے. تو اور جتنا اچھا ادارہ ہوگا اتنا وہ دین زیادہ بہتر طریقے سے مرتب. تو یہ ان کا دین ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی انہوں نے یہ کرنا ہے اور ہم اس کے مگر یہاں پر نا ایک اور چیز احمد جو میں آپ سے ساتھ ابھی ایف ٹی اے کی بات کر رہے ہیں، ایف ٹی اے جب ہم سائن بھی کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہتا کہ ہم کچھ ذرا پڑھ لکھ کے کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب 2006 میں ہم نے چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے کیا سائن، تو ہم نے ایگریکلچر کے 1% یا اس طرح کا نا کوئی مانگا تھا ان سے ٹیرف، چائنا نے ہمیں دے دیا، پر ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا کہ چائنا کا آسیان کے ساتھ 0% پہ ہے. جی بات آپ درست کر رہے ہیں. دیکھیے میرا یہاں مقصد کسی یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو پتہ ہے اس پہ ہم 30 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم ذرا فیکٹس پہ آ جاتے ہیں کہ جو اصل میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جب یہ گلوبل آرڈر شفٹ ہو رہا ہے، میں وہاں آپ سے کہوں گا جہاں آپ نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے میری طرف سے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ساری پیچیدہ جو مسائل تھے، یہ کچھ ایسے اتنے پیچیدہ تھے کہ ان کو سمجھنے میں سال گزرتا تھا اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. یعنی وہ جو ہمارا مرکز تھا جو ہونا چاہیے توجہ کا، وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پیداوار کیسے اپنی بڑھانی ہے، سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے. وہ جو پیداوار بڑھانے کا مطلب صرف زراعتی پیداوار نہیں ہوتا، پیداوار بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صنعت میں بھی، آگے پیچھے بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، ہر چیز میں اپنی پیداوار بڑھانی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی زیادہ پیداوار ہوگی، جتنی پاپولیشن کنٹرول میں رہے گی، وہ آپ کے لیے اچھا ہے. پاپولیشن کی پیداوار ذرا نہیں بڑھانی، باقی بڑھانی وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے ابھی بھی ایک سائیکل آنے والا ہے جہاں پہ کہ یہ سارے ملک جنہوں نے پاپولیشن کی پیداوار کو روکنے کی کوشش کی تھی، اب ڈیموگرافک چیلنجز میں پڑے ہوئے. تو اس کا حل ہمیشہ، ہم اس وقت مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہم 21ویں صدی کے آنے والے مسائل اور درپیش مسائل کو
ہم دیکھ رہے ہیں اس زاویے سے جو ہم نے 20ویں صدی میں سیکھا تھا. بلکہ 19 میں ٹھیک ہے نہیں 19 میں بھی لیکن 20ویں. زیادہ تر لوگ جو آج کل ہیلم آف افیئرس پہ ہیں یہ چاہے وارٹن اسکول کے پڑھے ہوں چاہے ہارورڈ سے انہوں نے ڈپلوما کیا ہو, یہ سب 1980 یا 70 کے بعد سے انہوں نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو واپس آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اس سارے چینجنگ دیکھیں جہاں پہ گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے وہاں ٹریڈ شفٹ بہت یقینی ہے. وائی از چائنا وننگ؟ آپ 20 سال پہلے کا نقشہ اٹھائیے اور دیکھیے کتنے ملک چائنا کے امپورٹ پارٹنرز تھے, وہ آج 30 سے ہو کے تقریباً 140 ہو گئے. اب یہی اور نقشہ 120 ممالک کے ساتھ چائنا کا میجر ٹریڈ پارٹنر ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, ابھی میں اس طرح کی اصطلاحات میں جا ہی نہیں رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس نے اپنی منڈیاں بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان کا میں نے ابھی 20 سال کا پچھلے دنوں کیا تھا کہ ٹریڈ شفٹ کیا ہے, تو اس کے اندر یہ بچے کو پتا ہے, وقار بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہمارا امپورٹ پارٹنر ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے اور ایک طرح سے ڈائیورسفائی ہو کے سارے اب چائنا سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہماری ایکسپورٹ مارکیٹس ہوئی ہیں. وہ ہماری ایکسپورٹ مارکیٹس اس لیے ہیں کہ ہمارا جو پرائمری پروڈکشن بیس ہے وہ شفٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اچھا یہ آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ جو ہمارا پرائمری پروڈکشن بیس ہے وہ شفٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا. جو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی کا بھی ایشو آتا ہے. ڈاکٹر وقار آپ بھی اس پہ کافی کام کرتے رہے ہیں, آپ نے گورنمنٹ کی طرف بیٹھ کے بھی دیکھا ہے, آپ نے پرائیویٹ کی طرف. اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں ٹیکنالوجی کا بھی اڈاپٹیشن ہو اور ہماری جو کہ پروڈکشن ہے وہ بڑھے مگر کمپیٹیٹونیس بھی بڑھے ہماری؟ جی پہلی تو آئی تھنک اس میں چیز یہ ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے ایکسپورٹر کو کمپیریٹیو بنانا ہے تو آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے خام مال کو, اپنی انٹرمیڈیٹ گڈس کو امپورٹ کر سکے جہاں سے بھی وہ لیسٹ کاسٹ پہ ملتی ہے. بالکل. اگر فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ ریجن سے ملتی ہیں لیکن آپ ریجنل ٹریڈ ہی نہیں کرتے یا آپ اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے, تو ایک قسم کا آپ ایکسپورٹر کی کاسٹ کو انکریز کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو ابھی عامر صاحب اور آپ بات کر رہے تھے, پروڈکٹیوٹی. گروتھ ایک چیز ہے, دوسری چیز ہے پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی اب جتنا بھی آپ نیا اکنامک لٹریچر دیکھیں گے, اب جو گروتھ کا کمپٹیشن ہوگا وہ پروڈکٹیوٹی کی بنیاد پہ ہوگا. کون سے ملک جو ہیں وہ کم ٹائم میں لیسٹ کاسٹ میں وہ وننگ کمبینیشن پروڈیوس کر سکتے ہیں ٹو آؤٹ سمارٹ دا کمپٹیشن. اب اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ہر فرم جو ہے وہ اس وقت نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیپٹل انٹینسٹی کی طرف لے جا سکیں, ان کی لیبر زیادہ پروٹیکٹیو ہو سکے. اس میں آپ کے ووکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اس لیول پہ ہونا ہوگا جہاں پہ آپ کے کمپیٹیٹرز کے ہیں, اور اب تو زیادہ تر ٹی ویٹ انسٹیٹیوشنز کا چیلنج یہ. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم ٹیکنالوجی پہ بات کریں گے, اس پہ اسپیشلی جو کہ اس پہ میں آپ سے انسائٹ لے جاؤں, مگر آپ سے جو ایک بات بڑی اہم بات آپ نے کی تھی کہ ریجنل جو کنٹری سے ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. آپ نے ریجن کا جو آپ مجھے یاد ہے کہ آپ اکنامک ساؤتھ ایشیا اکنامک سمٹ پہ بھی کام کرتے رہے ہیں جس کو ہوسٹ بھی کرتے رہے ہیں. یہ انٹیگریشن ہماری ہو کیوں نہیں پا رہی؟ بلکہ میں نے آج ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو سری لنکا ہے وہ RCEP کی طرف جا رہا ہے, کہ جو کہ ہے نا ریجنل اکنامک کمپریہنسو پارٹنرشپ جو ہے جو چائنا نے سائن کیا آسیان کے ساتھ, اس طرف جا رہا ہے, اور نیپال اور مالدیو وغیرہ اس کو فالو کریں گے. پاکستان جو انڈیا افغانستان ہے, ہم ویسٹ ایشیا کی طرف جا رہے ہیں, انڈیا اکیلا کھڑا ہو گیا اب درمیان. یہ ریجنل انٹیگریشن کی بات کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو اب جو نئی ریالٹی ہے وہ اس میں ریجنل انٹیگریشن, ریجنل ویلیو چین سے آپ بچ نہیں سکتے. اب آپ کو انہی کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس ریجن میں آئے گا, یا وہ جو پرانے بنے ہوئے بلاکس تھے ECO, SARC وغیرہ, انہی کا آپ ویٹ کریں کہ وہ سکسیسفل ہوں گے تو ریجنل انٹیگریشن ہوگی. اب جو ریجنل انٹیگریشن ہے وہ سب بلاکس, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے بلاکس جو آئے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ آئے ہیں. آپ SCO کو دیکھ رہے ہیں, آپ D8 کو دیکھ رہے ہیں. سو اس میں آپ ECO بڑا اچھا پلیئر بن رہا ہے ابھی ریسنٹ ڈیز میں. جی بالکل. سو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ ممالک جو آنا چاہتے ہیں, جو اپنی ویلیو چینز کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ابھی آپ نے جس طرح ابتدائی میں بتایا کہ ازبکستان کے صدر آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ 88 پاکستانی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اپنے وہاں پہ برانچز کھولی ہیں. تو یہ ایک سائن ہے
کہ ہم نے جیوگرافیکلی جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کیا ہے. یہ اس کو اخبار میں ری لوکیشن کی وہ دی گئی لینس دی گئی. دس از ناٹ نیسسریلی ری لوکیشن. آپ اپنے بیسز جو ہیں وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ کی بزنس کمیونٹی اسٹیبلش کر رہی ہے. اور بلکہ جب سے بات کرنے سے ری لوکیشن کا دیا گیا, اگر ہم اپنے ملک میں ایف ڈی آئی کو لوگوں کو کرتے ہیں کہ آئیں انویسٹ کریں, تو اگر ہمارا باہر انویسٹر رہتا ہے ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے ایک مارکیٹ پیدا کر رہا ہے. مگر سوال جو کہ ڈاکٹر صاحب میں جس پہ آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا اس میں بہت ایکسپیرینس ہے, جو آپ ساؤتھ ایشیا انٹیگریشن پہ کام کرتے رہے, کہ لکوناز کہاں ہیں ہماری اس میں, یعنی کہ انٹیگریشن پالیسیز کے, یعنی کہ نہ صرف پاکستان یا ریجن کی پالیسی میں. جی, انفارچونیٹلی ٹریڈ کو پالیٹکس سے انسولیٹ نہیں رکھا گیا, باوجود اس کے کہ بزنس کمیونٹی چاہتی ہے ٹریڈ کرنا, لیکن پالیٹکس جو ہے وہ آف کورس ریجنل پالیٹکس ڈائنامکس ایسی ہے کہ وہ حاوی آ جاتی ہے. آپ نے انڈیا کے کیس میں بھی دیکھا, آپ نے افغانستان کے کیس میں بھی دیکھا, دونوں طرف سے اس وقت جو ہے وہ ٹریڈ ریسٹرکشنز ہیں, ٹریڈ ریجیڈیٹیز ہیں. ہم انفارچونیٹلی ایران کے ساتھ اس طریقے سے نارمل ٹریڈ نہیں کر سکتے بیکاز ایران کے اوپر سینکشنز ہیں. تو ہمارا جو اس وقت جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو ایسٹ ویسٹ انٹیگریشن ہے وہ اس وقت چوک ہوئی ہے. نارتھ ساؤتھ کی پاسبلٹی آف کورس اس وقت موجود ہے, جس میں چائنا, تاجکستان, CIS کنٹریز اس وقت آپ کے ساتھ انگیج کریں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں CIS پہ, کہ ریجن کا جو ساؤتھ ایشیا سے انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اچھا, اب جب میں آتا ہوں ڈاکٹر عامر, اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب وقار نے بات کی اور آپ بھی اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں, دونوں اب صاحبانے ایک ایشو پہ بات کریں, پروڈکٹیوٹی. پاکستان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں, پہلے تو ہمارا مسئلہ ہے کہ پروڈکشن کا, پروڈکشن کے بعد پروڈکٹیوٹی آئے گی نا. اب ان دونوں ایشوز کو ہم سملٹینیسلی کیسے چلا سکتے ہیں؟ جی, وہ ایکچولی بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے, وقار نے بھی صحیح کی ہے. میرے خیال میں پروڈکٹیوٹی پہلے انہانس ہوگی, پھر پروڈکشن انہانس ہوگی. لیکن پروڈکٹیوٹی ہوتی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے کہ ہر ریسورس, چاہے بیسک ہو یا لائک ہیومن ریسورس ہو, اس کو یعنی ہم انسانوں کی بات کر لیتے ہیں, تو اس کو بہتر سے بہتر پروڈیوس کرنا. اس کا مطلب صرف پروڈکشن کا محنت کشی نہیں ہے. پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ سافٹ بھی ہوتی ہے اور ہارڈ بھی ہوتی ہے. علم کی پروڈکشن بھی پروڈکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی ایک اکاؤنٹنگ ہے. تو جس طرح آپ نے ابھی دیکھا, اور اس میں بتا دوں کہ گورنمنٹ نے کوئی اچھے کام بھی کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا اسکلز امپیکٹ بانڈ لانچ ہوا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم سکلنگ کرائیں, انہوں نے کہا جو لوگ سکلز جنریٹ کر کے ان کو امپلائیبل کر رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو ری فائنانس کر دے گی. تو یہاں سے ذرا آ جاتے ہیں واپس, کیا نہیں ہو رہا یہ پروڈکٹیوٹی کی سارے اس میں. دیکھیے, وہ بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ آئیڈیاز, یعنی کہ جہاں پہ انسانی تخیل روزانہ کوئی 5-6 نئے خیالات کا اظہار نہیں کرتا, اور وہ چاہے سائنس میں ہو, چاہے وہ معیشت میں ہو, یا کسی بھی شعبے میں, ایگریکلچر میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک زوال آتا ہے. تو اس کے اوپر انوویشن پہ بہت سے لوگوں نے, اکنامکس تو ان کو زیادہ اچھی طرح میرے سے پتہ ہے, لیکن سمپل بات یہ ہے کہ انوویشن ایک وہ خاص چیز ہے, اور دوسری انوویشن ان کلسٹرز کی جہاں اس کو سراہا جائے. پاکستان میں انوویشن کو ایک سٹارٹ اپ کی زبان میں لا کے ہماری بزرگوں نے مار دیا ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ اگر آج سے دیکھیے 2014 میں جب یہ ایک بہت سخت بخار چڑھا تھا پاکستان میں, تو آپ اس وقت سے دیکھ کے اب تک بتا دیجیے کہ اب تو آپ کے اپنے PITB کے چیئرمین نے کہہ دیا ہے, جو عمر صاحب, جو کہ اس وقت بہت زیادہ اس کے, کہ آپ بتائیے پاکستان کا سٹارٹ اپ چل کیوں نہیں رہا ہے. پاکستان کا سٹارٹ اپ اور انوویٹو ایٹماسفیئر وہ 2 وجوہات سے نہیں چل رہا ہے. دیکھیے, انوویشن وہاں ہوتی ہے جہاں انسینٹیو سٹرکچرز, یعنی کہ جو چیز اس کو اپنی طرف گھسیٹتی ہے. اس دن میں سے کسی نے سوال پوچھا کہ جرمنی کا ووکیشنل ٹریننگ پلان کیوں اتنا اچھا چلتا ہے, اور یہاں پہ ہم نے جب جا کے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی کہ آؤ ہم تمہیں فارملی میکینک بناتے ہیں, بچوں کے نے خود بھی کہا اور ان کے والدین نے بھی کہا نہیں ان کو بہو بنانا ہے. یہاں پہ نہیں, وہ صرف ہماری سائڈ میں یہ ہم کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کا اس کا سوال کا جواب اس میں کہ آپ اس پہ جا کے BMW کی فیکٹری میں جرمنی میں جائیے, تو ایک انجینئر جو ہے اس کی تنخواہ اور جو میکینک یعنی ووکیشنل ورکر جو ایکچولی یہ سارا کام اور روبوٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کی تنخواہ اس سے تقریباً 1.5 گنا. تو وہ یعنی جو کھچاؤ ہے اپنی طرف وہ آپ کو آٹومیٹکلی سگنل دے رہا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں تنخواہیں تو بڑی زبردست ہیں, یہاں مستری کی کوئی عزت ہے نہیں. یہ پہلا فیکٹر, یہ تو چیز فیکٹر ہو گیا. یہ پاکستان کا جو پروڈکشن ہے, انوویشن تو ایک بات کی سٹیج آتی ہے نا. نہیں, انوویشن سے ہی یہ سارا دیکھنا ہمارے پاس, میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں.
ہماری پر ایکڑ جو ہے یعنی کہ ییلڈ ہے یا جو پروڈکشن ہے پر ایک ایکڑ میں ہم کتنی گندم ہے ہم کہتے ہیں یہ 30 کلو من پیدا کر لیتے ہیں 40 من پیدا کر لیتے ہیں. دنیا میں ایسے سیڈز اویلیبل ہیں جو آپ کو 80 اور 90 پہ بھی لے کے جاتے ہیں ابھی جو ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر گورننس کی بات ہوتی ہے اس میں یعنی کہ آپ کے دوسری انپوٹس کی. اب ساری چیزیں موجود ہیں, ایک تو انوویشن چلے ابھی ہماری بیس نہیں ہے, جو موجود ہیں ہم ان کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انوویشن جو ہوتی ہے نا, ہم اس میں انوویشن کر کے جب سے میں پیدا ہوا ہوں, اب 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں, وہ یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. گرین ریولوشن آیا, میں پیدا ہونے کے بعد میں دیکھا 70 میں یہ ہونا شروع ہو گیا, وہ ہونا شروع ہو گیا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ انوویشن سے کیا مراد ہے. انوویشن ہے ایگریکلچر کی بات, زراعت کی بات ہے, زراعت کی بات کرتے ہیں. زراعت میں اس وقت گندم پیدا کرنا, چاول پیدا کرنا, یہ ہماری جو ٹوٹل اس وقت ایکسپورٹ ہے نا, میں غلط فگر نہیں بولنا چاہتا لیکن وہ تقریباً 7 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ, سوری اس سے بھی کافی دگنے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا بلو واٹر ہم باہر بھیج رہے ہیں صرف 30 بلین ڈالر کے لیے. اس پہ ایک آرٹیکل میرا آیا تھا واٹر فار ڈالرز, اور اس پہ ہم ایون اکانومسٹ اس بات پہ یقین ہے کہ وہ جتنی جابس کریٹ کرتا ہے اس سیکٹر کا, اس کے اوپر باقی چیز چھوڑ دیں تو اس کا نتیجہ کیا. اگر انوویشن میں ہوتی تو یہ دو ساتھ باتیں چلتی ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے اسی انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو میرا اگلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں چاہے کوڈیک کو لے لیں, IBM کو لے لیں, کسی اور کو لے لیں, بزنسز کو سیڈ کرتی ہیں. کوئی بزنس 30 سال سے زیادہ اسی ایک کام میں نہیں رہتی ہے. ہمارے یہاں ہمارے جو پہلے 21 22 19 جتنی فیملیز تھیں اب 30 33 34 ڈپینڈنگ آن آپ کہاں پڑھتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی وہ پرانی ہی بساط کے اندر کھیلے جا رہے ہیں. یہ انوویشن کو فائنانس کرنے کے لیے ان کے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ آئے اور پیسہ دے اور سکلز ڈیولپ کرے. سکلز چاہیے کس کو ہوتی ہیں؟ سکلز چاہیے ہوتی ہیں کارخانے میں, سکلز چاہیے ہوتی ہیں زراعتی بندے کو جو زراعت کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں اس میں ایک تو ہے جو اپرینٹسشپ کا جو ہمارا آرڈیننس تھا اس کے مطابق 5% جو تھا ہماری انڈسٹری میں بھی لگانا تھا, وہ بھی انڈسٹری بھی اس پہ نہیں لگا رہی. وہ صرف کہتی ہے کہ ہمیں جو بھی آتا پرائیویٹ میں کہتا ہے ہمیں پیسے تو پھر کریں گے, حالانکہ یہ ان کا ایسا ہے ان کا ڈیوٹی ہے کہ جو کہ ان کا اپرینٹسشپ جو کہ ہمارا آرڈیننس آتا ہے. پھر دوسری دو چیزیں ہوتی ہیں انوویشن کے لیے, کوالٹی ہیومن کیپٹل, ریسرچ کلچر. اب دیکھیں نہ تمہارا ایجوکیشن چل رہا ہے پرفارم کر رہا ہے, ہمارے ساتھ یونیورسٹی ہم بناتے جاتے ہیں بجٹ کم کرتے جاتے ہیں, یونیورسٹی میں پیسے ہوتے نہیں ہیں, نئی یونیورسٹی ہم کھڑی کر دیتے ہیں. دوسرا ریسرچ کلچر, صرف ایگریکلچر کی بات کریں میں آپ کو بتاتا ہوں 2005-7 کی ہماری جو کہ ٹوٹل جو ایلوکیشن ہوتی ہے 80 to 90% جو ہوتی ہے ریسرچ کی, وہ تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, ریسرچ تو ہوتی نہیں ہے. تو اس سارے سینیریو میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی ہم نے اس پہ مزید بات کریں گے. اس کو ابھی ہمیں ایک ہمارا بریک کرنا, تو بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی, انوویشن کی, اسپیشلی اس پہ بات کر رہے ہوں گے. تو اسٹے ود اس, وی ول بیک ان فیو منٹس. ناظرین, تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکنالوجی پہ, تو اب جب ہم ٹیکنالوجی کی بات دیکھتے ہیں تو اب سمپل ٹیکنالوجی سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب بات کرتے ہیں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, اور یہ ہیومن ہسٹری میں نا پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم جب بھی جتنی بھی آپ ٹیکنالوجی کی آپ ہسٹری دیکھیں تو ٹیکنالوجی نے ہمیشہ ہیومن کو اسسٹ کیا ہے, کبھی کمپیٹ نہیں کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو ہیومن کو کمپیٹ کر رہی ہے, جس کا جاب مارکیٹس کو اس نے تھریٹن کر دیا ہے. جو کہ IMF بھی بات کرتا ہے کہ 60% جو ہے کہ ڈیولپڈ اکانومی میں اور 40% جو کہ گلوبل اکانومی میں جو کہ جابز ہیں ایٹ رسک ہیں, یا ان کو تو انہینسمنٹ پہ جانا پڑے گا یا ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر وقار, جب ہم پاکستانی کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں, ہماری تو ابھی جو کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ جو لیبر ہے یا جابز ہیں وہ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کرتی ہے, یا ہماری جو ٹیکسٹائل میں دیکھیں تو ان اسکل سے وہ اسکل ہوتی ہیں آن جاب ٹریننگ سے. اب پاکستان کو یہ چیلنج ہوگا کہ اگر تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوسری ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے تو پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے چیلنجز آئیں گے, اگر جاتے ہیں تو جابس کی مارکیٹ میں پرابلم ہوں گے. تو اس سارے میں پاکستان کیسے آگے سروائیو کرے گا, کیسے آگے جائے گا؟ جی بہت اہم سوال ہے. میرے خیال ہے اس میں تین باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ چاہے آپ جس سیکٹر سے بھی منسلک ہوں, ایگریکلچر, سروسز, مینوفیکچرنگ,
اب اس کے اندر جو ہے وہ اے آئی اورینٹیشن بہت ضروری ہے. ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم 1995 1996 میں کھڑے تھے, جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ ہر بزنس کو انٹرنیٹ اڈاپشن جو ہے انٹرنیٹ ریڈی رہنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے جو .com ببل تھا اس کو بھی دیکھا اور دنیا چینج ہوگی. آج ہم دوبارہ جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی کرو کے اوپر کھڑے ہیں اور ہر بزنس جو ہے وہ اپنے کمپیریٹیونیس کے لیے کر بھی رہا ہے, ایفرٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ نے جو بات کی وہ ورک فورس ریڈینس کی بات کی. میرے خیال ہے اس میں پاکستان کی بہت خوش قسمتی تھی کہ آپ کے پاس ایک کثیر تعداد ہے جو بے شک لو ویلیو آئی ٹی آئی سی ٹی انڈسٹری میں ہے, لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. اس وقت بہت ساری یہ جو اے آئی کمپنیز ہیں, لیڈنگ اے آئی کمپنیز جو ہیں جس میں مائکروسافٹ اوپن اے آئی بھی ہے, اس کے بہت سارا بیک اینڈ کا کام جو ہے آپ دیکھیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. پاکستان کے بہت سارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر اس وقت بنے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے آپ کے پاس یوتھ تھی جو آلریڈی اس سیکٹر کے بیک اینڈ میں موجود تھی. اب جو اگلی چیز ہے آپ کی وہ یہ ہوگی اپلیکیشن سائڈ پہ, یعنی کہ جو یوتھ کو ہم یوز کر سکتے ہیں انڈسٹری میں. ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ تو میرا جو ہم دیکھیں کہ ڈیولپ کرنے سافٹ ویئر یا اس کے اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا, وہ بھی ہماری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو تیسرا پوائنٹ میرا یہی تھا کہ اب آپ کے پاس جو ایک فاؤنڈیشنل بیس موجود ہے اس کو آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف کیسے لے کر جائیں گے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے. آسان الفاظ میں ویلیو ایڈیشن وہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے ہو سکتا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر آپ ہیلتھ ٹیک, ایڈ ٹیک, ایگریکلچر کے اندر جو ٹیکنالوجی اورینٹیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہوں, اب اس میں اے آئی آ گیا. آپ کو اب زیادہ ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہوگی. فوری طور پہ اس میں 2 پرونگس کے اوپر کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب وہ والی ورک فورس پیدا کریں, آپ کے ٹی ویٹ انسٹیٹیوشنز وہ والی ورک فورس پیدا کریں جو اے آئی کمپلائنٹ ہوں. اور دوسرا آپ کے جو بزنسز ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو چاہے بیک اینڈ پہ ہیں یا برانچ آؤٹ کر چکے ہیں, وہ اب جو ہے وہ اے آئی کی ویلیو چینز کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوں. اچھا فقط دیکھیں جو بات ہوتی ہے جابس کی, ہم اس کو بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہم اس پہ ایک بات کرتے ہیں. اگر میں ایک اسمارٹ روبوٹ لے لیتا ہوں, وہ کیمرہ مین کا بھی کام کرتا ہے, وہ انٹیگریٹڈ ہے, اس میں پروڈکشن ہے, اس میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سب بندوں کی جابس اسٹیک ہو جائیں گی کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے, وہ ہر جگہ کنیکٹڈ ہے, وہ اس چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اب جابس کو کیسے سیو کرا پاکستان؟ جی, سو جابس کی نیچر جو ہے وہ بڑے میسو اسکیل پہ چینج ہونے والی ہے. اب آپ کو جو جابس چاہیے ہوں گی وہ ہیں جو کہ آپ کا روبوٹ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ فار ایگزامپل اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس میں بیہیویئر انوالوڈ ہو. وہ بہرحال وہ اس کے لیے آپ کو ایک ہیومن مائنڈ, ایک ایمپیتھیٹک مائنڈ جو ہے وہ چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ روبوٹ کو کسی قسم کا سائیکولوجیکل کام دیتے ہیں یا ٹاسک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی فزیکل ٹاسک بھی انوالوڈ ہے, اگین وہ ملٹی ٹاسک کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کو دشواری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ روبوٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ صرف اس کو اس لینس سے نہ دیکھیں کہ اس نے ہیومنس کے لیے کام کرنا ہے, آپ اس کو اس لینس سے دیکھیں کہ اس نے پروڈکشن سے ہٹ کے سروسز کے اندر بھی آیا وہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو اس وقت بہت طویل عرصے تک جو ہے وہ سروسز کی جو جابس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے, لیکن سروسز کے اندر اگر آپ نے جاب مارکیٹ میں بریک ان کرنا ہے, وہاں پہ آپ کی ورک فورس کو بہت ساری سافٹ سکلز کی ضرورت ہے جو ابھی ان کے پاس نہیں ہے. میں بالکل جعفر فرما رہے ہیں. دیکھیں جو میری بات کا مقصد ہے کہ جب یہ ڈرون کیمراز نہیں ہوتے تھے تب اگر آپ نے اوپر سے فوٹیج لینی ہے, ایک بندہ کیمرہ مین ہے, لائٹ مین ہے, پھر اس کے ساتھ شاید اگر بہت ذرا پیسہ ہے تو آپ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے اس کو فوٹیج بنا, اب آپ بیٹھے ہیں نیچے اور یہاں کھاتے فوٹنگ لے رہے ہیں, تو یہ چیلنج ہوگا. اچھا یہ بات اگر ڈاکٹر عامر میں آپ سے بات کروں کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے اس وقت, کیونکہ اب ہم اس چیلنج میں ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمیں جاب چاہیے ہماری مارکیٹ کے لیے کیونکہ ہماری یوتھ ہے, ہم کہتے ہیں 63% جو پاپولیشن ہے وہ لیس دین 30 ایئر ہے کہ 30 سال سے کم عمر ہے, ان کے لیے جابس ہم نے پیدا کرنی ہے. اکانومی کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے کہ ہم نے قرض ادا کرنے, اور اوپر جو ٹیکنالوجی آ گئی جو کہ ہماری کمپیٹیٹیونیس پہلے ہی کم تھی اس کو مزید چیلنج کر دیا. تو پاکستان کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پہ پھر وہ دکین اسی میں اپنی بات کر دوں گا کہ یہاں بھی ہمارا وے آؤٹ انوویشن ہے. تو اس کو بتانے سے پہلے انوویشن از لانگ ٹرم پروسیس. میں نہیں, آپ میری بات سننے کو پہلے اگر مجھے اجازت ہو. جی جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اے آئی کی بات ہے اس کو ہمیں 2 زاویوں سے دیکھنا ہے. پہلے سب سے پہلے بتائیں کہ اے آئی ایک ہے کہ جو پیچھے کا نیورل نیٹ ورک انجن ہے اس کا, جو کہ آپ کلاؤڈ اٹھا لیں, ڈیپ سیک اٹھا لیں, جیمینائی اٹھا لیں, چیٹ جی پی ٹی اٹھا لیں, اور بہت سے نیچے ہیں, وہ زیادہ تر انہی کے چھوٹے بچے ہیں.
یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی دنیا میں. جس طرح پہلے ایک IBM نے کمپیوٹر بنایا تھا نا, تو اسی طرح انہوں نے یہ مین نیورل ماڈلز بنا لیے ہیں. اب یہ نیورل ماڈلز جو ہیں یہ اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو جنگ یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ انٹرنیٹ کی طرح انہی کے تابع رہیں گے, تو انٹروژن ہوگی نا ہماری اکانومی میں. اس کے اوپر ہم اتنے زیادہ فوکسڈ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے SIFC میں بھی آگے پیچھے ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان اپنا AI ماڈل لانچ کر رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں میرے خیال میں اس بات کو تھوڑا سا ہمیں سائڈ پہ رکھ لینا چاہیے. پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو AI کو اڈاپٹ نہیں کرے گا اور اپنی ورک فورس کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ کام اپنا پرانا کرنے کی بجائے دیکھیں کہ AI سے اس کام کو 1 گھنٹے کی بجائے 1 منٹ میں کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک نیو گائیڈ لائنز ہیں جی. آپ کسی اس وقت ویسٹرن کنٹری میں یا کہیں جدید چائنا چلے جائیں, وہ اس وقت ہائرنگ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیکٹیشن مارجن نیچے کر دیا کہ وہ فائر نہیں کرے گا بندے کو. وہ کہے گا کہ جو ریسرچر ہے اس کو AI اس حد تک اب استعمال کرنی ہے. اچھا, یہاں پہ ساری بات آ جاتی ہے کہ ایک حکومت اس لحاظ سے سوچ نہیں رہی ہے. حکومت اس طرح سوچ رہی ہے کہ ہمارے یہاں بیک اینڈ پہ AI میں کام ہو رہا ہے. میں اتفاق سے یہ ایک چھوٹی سی بات سے اختلاف کروں گا, ورنہ وقار بھائی سے کبھی میرا کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان میں AI پہ کام بہت تھوڑا ہو رہا ہے. اس کو آپ پاشا کے فورم پہ, PSEB کے فورم پہ آپ مجھے سامنے بٹھا لیجئے, میں آپ کو پروف لا کے دوں گا یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے AI ماڈل ٹریننگ کے لیے آپ کو بجلی, پاور, کمپیوٹنگ پاور اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. AI کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے. آپ نے اس کو کمپیوٹر کو اس ماحول میں بٹھا دیا اور روز ماحول بدلتے جا رہا ہے. میرا فنڈامنٹل کویسچن ہے کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں جس میں امیجیٹلی ہم نے اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, فائنینشیل ریسورسز لانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جتنے ہم نے اس پہ ٹیکنالوجی پہ باقی جو چیز ہے نا کہ جو بیسک کیا وہ ایک ٹیکنالوجی پہ اور کر لیں گے. یہ اس چیلنج کے ہوتے ہوئے ہم اس کو کیسے اس کو اسٹیئر کریں گے اپنی اکانومی کو. اچھا نہیں, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں ہر چیز کے اندر اس کے سرایت کر جانا بہت ضروری ہے کہ آپ AI کو ایک دوست کی طرح ساتھ لے کے چلیں اور دشمن کی طرح نہیں. دوست بنا لیا نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جی چھوٹی سی مثال. اس وقت ہم نے کوئی 18,000 ایڈوائزر بلائے ہوئے, جس نے بلائے ہوئے میں آپ کو پتہ ہے. ان ایڈوائزروں کا جو کام یہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں, ان کو ہم اگر ابھی بلاتے ہیں ایک سال کے لیے, ہم ان کو 1 دن کے لیے بلا سکتے ہیں اور ان کا باقی کام ہم AI کے تھرو کروا کے ان کو پیش کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کیا کہ پاکستان کو AI کو یوز کرنا بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری معیشت میں ایک بہت بڑا اچھا ستون ثابت ہو سکتا ہوگا. میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں جو ہمارے کرنٹ کنٹیکسٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر وقار, اگر ہم آپ دوبارہ بات کرتے ہیں CP کے جو کہ ایجوکیشن کی, اس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹس کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا اکانومی میں ہٹ کے بات کریں تو میں نے ایک دن دیکھ رہا تھا اپنے بچے کو, بیٹے کو, اس کو ایک میتھمیٹکس کا سوال دیا, وہ فٹافٹ کر کے لے آیا جو کہ ممکن نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیسے کیا؟ کہتا ہے یہ وہ چیٹ GTP میں کیا. یہ تو کوئی اور ڈینجر ہے کہ یعنی کہ صرف ان کو پہلے لرننگ پروسیس ہی ختم نہ کر دے کہیں پر. اگر یہ ہو گیا تو بعد میں جب انوویشن کی بات کرتے ہیں وہ کہاں سے آئے گی پھر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے جی. اس وقت AI کا ایک پہلو تو وہ ہے جو آپ نے اور عامر صاحب نے ڈسکس کیا, لیکن دوسرا پہلو جو ہے سیفٹی کا بھی ہے. اور وہاں پہ آف کورس آئی ول ایڈ ٹو عامر صاحب لسٹ کہ جو AI سیفٹی کی لینس سے جو کام ہونا چاہیے یا اس کا ادراک جتنا ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے, ہمارے اداروں کو اس وقت نہیں ہے. اور اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کے اندر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہر لیول پہ ٹریننگز جو ہیں وہ جاری ہیں, لیکن ان سیفٹی کے پروٹوکولز کیا ہوں گے؟ آپ دیکھیں نا, ہمیں ڈیٹا پروٹیکشن لاز کو یہاں پہ رائج کروانے میں کوئی 15 سال کے قریب عرصہ لگ گیا. تو اب AI سے جو ہماری روک تھام ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اسکولس کی ریڈینس ہونی چاہیے کہ AI کا جو ابیوز ہے اس سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں, بچوں کو کیسے سرکموینٹ کر سکتے ہیں, بچوں کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈائی آؤٹ نہ کر جائے AI کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں ابھی چائنا بھی دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ان کو بند کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ بچے اس میں یوز کرنا,
بلکہ اس میں ابھی میرے کو قانون بھی پاس کیا ہے کہ آپ جو بچوں کس حد تک ایک دن میں 1 آور یا اس سے بھی کم دیکھ سکتے. تو ہمارا یہ اس کو کرٹیکل تھنکنگ کو زندہ کرنا بڑا مسئلہ ہوگا جو انوویشن کی بھی ماں ہے. جی بالکل. سو چائنا، آسٹریلیا اور فرانس میں قوانین جو ہیں وہ اسکول گوئنگ بچوں کے لیے وہ پاس ہو چکے ہیں، جہاں پہ لمٹ کیا گیا ہے اے آئی کا یوز جو ہے کم از کم اسکول کی باؤنڈریز تک تو انہوں نے نہیں رکھا، اور باقی انہوں نے پھر پیرنٹس کے اوپر، فرانس کے اندر پیرنٹس کے اوپر جو ہے وہ کافی ٹف ہے جو لا ہے، پیرنٹس کو اس کے لیے کمپلائنس کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے آپ کی بات کا ایک دوسرا جو پہلو ہے میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے تو چلے اسکول جا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کثیر تعداد ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہے. وہ بچے جو ہیں آپ کی انفارمل سیٹنگ کے اندر تھرائیو کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جو بھی ان کے حالات ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں. بالکل. اچھا، ان بچوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اے آئی پروڈکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سوشلی جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اے آئی کے اس کو پک کر جائیں. آپ کو اپنے انفارمل لرننگ سسٹمز جو ہیں آپ کے ان پہ بھی چیک رکھنی پڑے گی تھرو میڈیا. یہ بہت اہم ہے، ادروائز ٹک ٹاک جو ہے وہاں ریلز اس طرح کی ہوتی ہیں، حالانکہ بہت بڑا لرننگ ہے یہ. اچھا وقار، اس پہ ہم مزید بات کریں گے کسی اور پروگرام میں، ابھی کیونکہ ہم پروگرام کے ہمارا پروگرام ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس کے پہلے ایک دو چیزیں جو میں آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا ریوائیو ہوا، یعنی کہ چیزیں ابھی سٹیم لائن ہو رہی ہیں. ابھی یعنی کہ لاسٹ ویک کی جو کہ ازبکستان کے پریزیڈنٹ اور قازقستان کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے کون سے ایریاز ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر کے، سینٹرل ایشیا کا تو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے نا، گوادر کے تھرو وہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوں گے. ہمارے بیسکلی ہمیں کن چیزوں میں وہاں ہے کہ جہاں انویسٹ کی جا سکتی ہے، انویسٹمنٹ لائی جا سکتی ہے. جی، جو کنیکٹیوٹی ہے اس پہ میرا خیال ہے عامر صاحب بہتر بتا لیں گے، انہوں نے کام بھی کیا ہے، اس وقت بھی ایکٹیو ہے ان کی کمپنی جو ہے. بٹ میرا خیال ہے میری لینس سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹریڈ اکنامکس، دونوں گڈس اینڈ سروسز کے اندر جو ہے ہمیں فوری طور پہ ویلیو چینز نہ صرف ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم جو اپرچونٹی ہے ڈیجیٹل ٹریڈ کے ہم ایگریمنٹ سائن کریں ان کنٹریز کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ہم بہت عرصہ کلوزڈ رہے ہیں، ہماری اس طریقے سے بزنس کمیونٹی نے اس طرف نہیں دیکھا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیکسٹائل، گارمنٹ، اپیرل، فارماسوٹیکل، یہ وہ سیکٹرز ہیں جو اب پائے جا رہے ہیں ان ملکوں میں. ان کی جانکاری پچھلے 10 سال میں بڑھ گئی ہے اور آپ کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی فارما کمپنیز نے جا کے اپنے پروڈکشن یونٹس جو ہیں وہ تاجکستان کے اندر بھی برانچ آؤٹ کیے ہیں. لیکن اس کو گڈس تک نہیں رہنا چاہیے. آپ کے پاس ایک کثیر تعداد انگلش سپیکنگ ورک فورس کی ہے جس کی کہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے سینٹرل ایشین کنٹریز میں. فوری طور پہ جو ڈیجیٹل ٹریڈ انٹیگریشن کے ایگریمنٹس ہیں ان کو سائن کرنا چاہیے ان ملکوں کے ساتھ. ایم او یو ہوئے ہیں لیکن ان ایم او یوز کو فوری طور پہ لیگل کور دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بات کریں ڈیجیٹل کی، وہاں پر آئی ٹی میں ہماری سروسز کی بہت بڑی مارکیٹ بن سکتی ہے. اس طرح جو کہ فائنینشیل سروسز ہیں اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو کہ آئی ٹی کا اسپیشلی بات کرتے ہیں انڈیا ان کے ساتھ ٹریڈ میں نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ہے. بی آر آئی، سینٹرل ایشیا اور انڈیا. اچھا ڈاکٹر احمد، آپ نے تو اس علاقے کو بڑا یعنی کہ قریب سے دیکھا ہوا ہے. آپ نے اس علاقے پہ جا کے کہتے ہیں وہ کہاوت ہوتے ہیں چپے چپے کو دیکھا ہوا ہے. آپ نے کام کیا، ان کی پالیسیز پہ کام کیا، ان کے سیکٹرز پہ کام کیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کہاں وینچر کر سکتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ؟ جی مطلب 14 تک میں وہاں رہ رہا تھا، اس لیے میں جو آپ کو کہوں گا اس میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم انگیج کیسے کر سکتے. یہ کہ کیا ہمارا کینو نہیں تھا، یہ کہ ہمارے پاکستانیوں نے ایک فیکٹری کانکریٹ کی نہیں لگائی ہوئی تھی، یہ سب اس وقت بھی موجود تھا. اب انہوں نے گن کے آپ کو بتا دیا تو ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. لیکن میں اس میں کوئی منفی بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ آگے کا دیکھنا چاہیے. لیکن اس دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو سینٹرل ایشیا کو سمجھنا چاہیے. ہم ہمیشہ ہر ملک کو اپنی طرح کا سمجھ کے ہم وہاں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے میں ایک تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ ہم اتنے مرغوب ہیں ویسٹ سے اور ادھر سے کہ ہم باقی سب کو سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو بھی اب ہم سمجھنے لگ گئے کہ مطلب ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ آئی ٹی میں مثال طور پہ میں آپ کو موبائل ایپس کی اگر وقار بھائی سے بات کروں کہ موبائل ایپس میں وہاں پہ 2010 سے جا رہا ہوں اور 11 سے وہاں پہ مقیم رہا ہوں.
تو میں وہاں پہ جب جاتا تھا تو وہاں وہ ایپس جو ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے QR یہ وہ فلاں جو انڈیا میں چل رہا تھا وہ لوکلی بنا رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز ہمیں بھول جانی چاہیے اور ہم مطلب کہ ہم ان سے IT میں آگے ہیں. دیکھیے اس وقت جو ان کی ہوتی ہے میں اس کا نام بھول جاؤں گا غلط پھر, لیکن اس وقت جو سینٹ پیٹرزبرگ کی جو اسٹارٹ اپ کانفرنس ہے وہاں پہ مطلب میں سمپل ایگزام دیتا ہوں کہ واٹس ایپ اٹھا لیجئے, یہ اسکائپ کس نے شروع کیا اٹھا لیجئے, سب مطلب ان کے تو رشینز فاؤنڈر کریٹرز ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی اور IT کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی ہے ایک ہی خطہ. پہلی بات یہ کہ تاجکستان میں لیکن پڑھائی لکھائی عبور معاشی چیزوں پہ ان کا کافی ہے. ان کے ہاں مسئلہ تھا وہ کلوز ہونے یعنی بند اکانومی کا تھا. سب سے آخر آپ نے دیکھا ترکمانستان اب نکل رہا ہے, لیکن ازبکستان کو ابھی پیسے کو کھولے ہوئے مشکل سے کتنے 14 سال ہوئے ہیں یا 15 سال ہوئے ہیں کہ وہ فائنلی باہر ٹریڈ کرنے کے قابل رہے. تو دیکھیے یہ ان کی اپنی چوائسز ہیں, لیکن انہوں نے ہماری طرح پیچھے نہیں رہے. جس طرح ایران ہے وہ اس وقت ہماری بہت چیزوں سے ہم سے آگے ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا, تو یہاں میں وقار کو کہوں گا کہ جو اچھی بات اس نے کی ہے کہ ہمیں کنیکٹیوٹی اور ترسیل کے راستے تیار. اب مسئلہ یہ ہے کہ انلیس ہمیں ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, پر اس کو برا نہ بنائے گا, یا ہم ایران سے دوستی کر لیں یا ہم افغانستان سے پکی دوستی کر لیں, یا ہم واخان کے نیچے سے سرنگ بنا کے تاجکستان چلے جائیں. ورنہ ڈیجیٹل ٹریڈ کوئی ٹریڈ ہر ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری پوائنٹ, ہمیں ہمیشہ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے کا بہت شوق ہے. میرا بچپن سے, اب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, آپ میری پہلی پریزنٹیشن اٹھا لیں 2000 کی, کہ جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تجارت ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاں تجارت ہوتی ہے وہاں لوگ جاتے ہیں. تو میرا ایئر لائن بھی نہیں جاتی تھی, ابھی جی ایئر لائن کی میں صرف بات نہیں کر رہا. سو ویئر ایم آئی گوئنگ, دس از گیٹ آرٹیکل 4 میں جا رہا ہوں کہ بیسیکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل موومنٹ, کہ پیپل موومنٹ آپ آسان بنائیے. ہم کیا کر رہے ہیں الٹا, کہ ذرا سا وہاں پہ ایک بم پھٹ گیا جو ہمارے یہاں روز پھٹتا ہے, کرگز سے آپ نے اپنا میڈیکل اسٹوڈنٹ بلا لیا اور وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا سٹوری. اچھا یہ لوگ بہت حساس ہیں اس معاملے میں. ہم واحد قومیت پسند نہیں ہیں, وہ بہت قومیت پسند ہے وہ, اور وہ بھی ابھی تک اتنی غیور ہے. تو نہیں دیکھیے, تو سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے, پہلا ترسیل کی چیزیں ڈھونڈیے, اپنا پیپل ٹو پیپل ویزاز کو کیسے کریے کہ آن ارائیول ملے آپ کو. بالکل آپ جا فرما رہے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہم نے بھی اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. مگر آپ دونوں صاحبان نے جو بات کہ میرا خیال کہتا ہے اگر ہم سین وائس کی بات کریں یا عقل مندی کی, تو شاید اگر کوئی اس کو سن رہا ہو تو وہ اس پہ کوئی گائیڈنس لے سکتا ہے. ادروائز نعرہ بازی لگانا اکانومی پہ یا اس طرح کی بات کرنا, اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سولوشنز کی بات کریں. چیلنجز بھی ہیں, ہم اس کو نہیں, گورنمنٹ کو نہیں رگیدنا چاہتے ہیں, پر بات یہ ہے کہ جو سولوشن ہے اس پہ بھی دھیان دیں. ابھی جو کہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر عامر, جو کہ سینٹرل ایشیا کو سمجھنے کی, یہ بڑی اہم ہے کہ جو ہم نے 1992 اور 94 میں مسٹیک کی تھی, ہم نے سارے جو کیا تھے ہم نے وہاں تبلیغی جماعتوں والے لوگ بھیج دیے تھے, یا ہمارے جو کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے, بڑی اچھی بات ان کو بھیجیں, وہ کریں, مگر بات بزنس کرنا تو بزنس کے لوگ بھی بھیجیں, ان کو سیپریٹ رکھے جائے چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی طرف جو کہ ڈاکٹر وقار بات کر رہے تھے, پریپیئرنیس کی بات ہے, جہاں ہمیں اور اس میں انہینس کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال کہتا ہے ٹیکنالوجی اور اکانومی کی جو انٹیگریشن ہے اور جو پاکستان کے چیلنجز ہے, اس پہ مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے اور ان ڈیپتھ ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے. تو ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ سنڈے کو. اللہ حافظ.